बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, आर्मी ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं शिद्दत पसंदों के खिलाफ और ठिकानों पे हमले किए जा रहे हैं। एयर स्ट्राइक अभी हो रही है और सुनने में ये आ रहा है कि मार्च के वस्त में एक बड़ा हमला किया जाएगा, एक भरपूर कार्रवाई की जाएगी शिद्दत पसंदों के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ पाक फौज की जानिब से। अब मामला उस तरफ बढ़ रहे हैं और लोगों ने शुमाली वज़ीरिस्तान से नकल मकानी शुरू कर दी है। जिस तरह आपको याद होगा कि स्वात में जब आर्मी ने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन राह रास्त उसका नाम था, उस वक्त बड़ी तादाद में लोग वहां से निकले थे और सेटल्ड एरिया की तरफ आ गए थे। तो अब फिर दोबारा से लोगों ने नकल मकानी शुरू की है, लेकिन इस मरतबा शुमाली वज़ीरिस्तान के लोग हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, लेकिन बेअर मददगार हैं, बेबस हैं और वो अपने इलाकों में अब नहीं रह पाएंगे जब वहां पे ऑपरेशन होगा। तो मुमकिन ऑपरेशन के पेश नजर अब लोग वहां से निकल रहे हैं। हुकूमत के लिए अब एक ये नया महाद है जिसमें हुकूमत को काम करना है कि इन लोगों को एडजस्ट करना है, इन लोगों को इनके खाने पीने का, इनके रहने का बंदोबस्त करना है। ये सारी चीजें हुकूमत को करनी है और इस सारे मामले में ये भी देखना है कि कौन लोग आ रहे हैं और किस तरह का सामान उनके साथ आ रहा है, कोई चेकिंग की जा रही है या नहीं की जा रही। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और साथ ही साथ एक नई बहस छिड़ गई है, वो ये है कि शायद ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक कार्रवाई पाकिस्तान में हो रही है, पाक फौज ने इससे पहले ऑपरेशन राह रास्त किया, फिर ऑपरेशन राह नजात किया, अब टारगेटेड कार्रवाइयां की जा रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मामला यहीं पर रुक जाएंगे। एक नई बहस ये है कि शायद आखिरी मार्का जो होगा इस सिलसिले का वो कराची में होगा। ये एक बहस है, एक मफरूजा है, इस पे भी हम बात करेंगे कि शायद इसमें कुछ सदाकत हो। MQM इस हवाले से बारहा अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करती रही है। मेरे साथ आज के मेहमान जो हैं मैं आपसे तारुफ करवा देता हूँ। कुछ आम नुकात पे बात करेंगे। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं है, दिफाई तजज़ियागार हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मुराद सईद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, रुकन कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया मुराद आपका भी। और समन जाफरी साहबा हैं, हमारे साथ MQM से इनका ताल्लुक है और कराची 90 पे मौजूद हैं। और शर्मिला फारूकी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी इस तमाम सूरत हाल पे हमारे साथ बात करेंगे। जनरल साहब, मैं आपसे आगाज करना चाह रहा हूं कि ये जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है, जिसको टारगेटेड ऑपरेशन कह रहे हैं या टारगेटेड कार्रवाइयां कह रहे हैं, ये एक तसलसल है, ये बाकायदा कार्रवाई हो रही है या एक वाकया होता है उसके रद्द अमल के तौर पर एक और वाकया हो जाता है आर्मी की तरफ से, या आप इसको प्लानिंग का हिस्सा कह सकते हैं? देखिए, मेरे तो ख्याल में इसका एक तसलसल है, ये नहीं कि इसका सिर्फ एक रद्द अमल ही है। रद्द अमल जरूर है, इसलिए कि कोशिश तो यही थी कि बातचीत के जरिए अगर मामलात हल हो सकते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन आपने देखा कि उनका जो रवैया था तहरीक तालिबान का, तो इसके लिहाज से इसको देखते हुए मिलिट्री ऑपरेशन मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी था और इन्होंने फिर उन इलाकों के ऊपर हमला किया है जहां से इनकी इंटेलिजेंस ये बताती है कि ये लोग जो हैं इन कार्रवाइयों में जो कि पाकिस्तान में हुई हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और ख़ास तौर से जो 23 हमारे FC के जवान शहीद हुए और सिनेमा में ये वारदातें हुई और जो हमारे मेजर साहब शहीद हुए, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थीं जिसके बारे में उनको हर तरीके से इंटेलिजेंस मिलती रही है और आपने देखा कि ये टारगेटेड इन्होंने ऑपरेशंस किए हैं। इस वक्त जो है लिमिटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि अगर आइंदा हालात ठीक ना हुए तो भरपूर तरीके से ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। जनरल साहब, जो खबर आई है जो आजकल घूम रही है मार्केट में, वो ये है कि हम तक भी पहुंची है और कुछ जराए से छपी भी है ये खबर कि मार्च के वस्त में और मार्च के आखिर तक इस दौरान में एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है शुमाली वज़ीरिस्तान में और फौज वहां पे बाकायदा मूव कर सकती है। जी, ये बहुत मुमकिन है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हो, इसलिए कि देखिए, जब तक ये पनाहगाहें हैं और हुकूमत की हुक्मरानी वहाँ कायम नहीं है, तो इसलिए ये हमेशा खतरा रहता है कि इन पनाहगाहों से जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं वो जब तक ये पनाहगाहें ना ख़त्म हों, दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हो सकते। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है और हर रियासत की जिम्मेदारी होती है कि अपने इलाके के ऊपर पूरी हुक्मरानी कायम करे।
تو اور اس وقت جبکہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی افواج کی انخلا ہو رہی ہے، تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اپنے علاقوں میں اور اپنی سرحد کو مینیج کرنا اور ان کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. اس لیے بھی یہ آپریشن نہ صرف اس وجہ سے بلکہ افغانستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی بڑا موزوں وقت ہوگا کہ مارچ میں اپنے جو افواج ہیں وہ ان علاقوں کے اوپر کنٹرول حاصل کریں، چاہے وہ بات چیت کے ذریعے کریں یا آپریشنز کے ذریعے کریں، اس لیے کہ یہ علاقوں کو خالی نہیں رکھا جا سکتا اور ان کو دہشت گردی کے گڑھ نہیں بنائے جا سکتے. ٹھیک ہے مراد سعید صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آج لوگوں نے نقل مکانی کی ہے، اب لوگ وہاں سے موو کر رہے ہیں شمالی وزیرستان میں اور بنو کی طرف آ رہے ہیں، مختلف علاقوں میں یہ لوگ سیٹل ہوں گے، تو خیبر پختونخوا حکومت نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کتنے لوگ آئے ہیں، کتنے لوگ آ سکتے ہیں، اور ان کو کس طرح آپ نے ٹھہرانا ہے، کس طرح آپ نے ان کو رکھنا ہے، اور ان کو چیک کیسے کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جب یہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کی اگر بات ہوتی ہے یا آپریشن ہوتا ہے تو سب سے بڑا جو ریئیکشن آئے گا وہ ایک تو جس طرح کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بم دھماکوں کی شکل میں یا اس قسم کی کارروائیوں کی شکل میں وہ خیبر پختونخوا خصوصاً اور آپ کا کراچی شہر جو ہے وہاں پہ اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا جو بہت بڑا ٹاسک ہوگا اور جو بڑا چیلنج ہوگا وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے اور تمام حکومت جو وفاقی حکومت ہے ان کے لیے بھی جو آئی ڈی پیز وہاں سے آئیں گے. اب 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہاں پہ جو شمالی وزیرستان کے آپ کے جو شہری ہے وہ وہاں پہ نقل مکانی کر سکتے ہیں اور وہ سلسلہ کافی دنوں سے جاری ہے. اس سلسلے کا آغاز ہوا تھا جب کچھ دن پہلے مطلب 2-3 ہفتے پہلے جب وہاں پہ جیٹ طیاروں کی بمباری ہوئی تھی اور اس میں جو 71 اور 31 دونوں موقعوں پہ لوگ جان بحق ہوئے تھے. تو اس کے بعد سے نقل مکانی کا سلسلہ مختلف فیزز میں شروع ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت اور اس کے علاوہ جو ہمارا پی ڈی ایم ہے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ان کو بریف کیا جا چکا ہے اور وہ اپنی تیاریوں میں مصروف ہے کیونکہ یہ بہت بڑا جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ان لوگوں کی رہائش کا، ان کے کھانے پینے کا. جس طرح کہ آپ چیکنگ کا ذکر کر رہے ہیں تو نارتھ وزیرستان سے جب آپ بنو داخل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ان ایف آر علاقوں کو دیکھیں جس طرح کہ ٹانگ کا علاقہ آپ کا پڑتا ہے تو آپ مختلف جگہوں پہ کہیں پہ پاک فوج کے چیک پوسٹ وغیرہ موجود ہے جو کہ اپنے جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں. اور باقی جو پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے جو آپ کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے جو آپ کے وہاں پہ پولیس وغیرہ کے چیک پوسٹ وغیرہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھا جا رہا ہے. شرمیلا، ابھی یہ بات اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، اس بات کو پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے، ایم کیو ایم نے بہت مرتبہ اس کے بارے میں بات کی. مراد سعید بھی کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اور کراچی میں اس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کراچی میں اس سے پہلے بھی ایسی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں، اب دوبارہ سے جب آپریشن کر رہے ہیں لوگ وہاں سے موو کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ ایسے ایلیمنٹ بھی موو کر سکتے ہیں جو خطرناک ہو سکتے ہیں سیٹلڈ ایریا کے لیے. جی شکریہ عمران صاحب. یہ ایک حقیقت ہے کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب سوات کے اندر آپریشن اور دیگر علاقوں میں جب فوج کا آپریشن ہوا تو اس میں جو آئی ڈی پیز کی شکل میں لوگ آئے وہ مختلف علاقوں میں گئے اور ان میں ایسے بھی لوگ تھے جنہیں آپ دہشت گرد کہہ لیں یا وہ لوگ تھے جو آئی ڈی پیز کی بھیس میں ان کی آڑ میں وہاں سے نکل آئے. تو اس وقت جو وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ پروونس جو ہے ان تمام لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرے، ان کی رجسٹریشن ہو، وہ جہاں جہاں پر جائیں. کیونکہ یہ جو انفلٹریشن ہو جاتی ہے آئی ڈی پیز کی شکل کے اندر وہاں سے آپ کے بہت سے ایسے لوگ بھی نکل آتے ہیں جو آپ کے واقعی ٹارگٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈائنامکس ہے آپریشن کا جس کو میرا خیال ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کو خاص طور پہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے جب اگر آپریشن شروع ہوگا اپنی فل فورس کے اندر تو ڈیفینیٹلی پورے پاکستان میں اس کا بیک لیش ضرور آئے گا اور خاص طور پہ بڑے شہر جیسے پشاور یا کراچی ہیں یا ایون میں تو کہوں گی اسلام آباد، راول پنڈی، تو کوشش ضرور یہ کی جائے گی کہ اس کا جو رد عمل آئے گا دہشت گردوں کی طرف سے وہ اگین دہشت گردی کے مد کے اندر آئے گا. لیکن چودھری نثار صاحب نے اسلام آباد کی حد تک تو چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ اس کو کافی سیکیور کیا ہے.
نہیں، لیکن عمران صاحب، چودھری نثار صاحب صرف اسلام آباد کے انٹیریئر منسٹر نہیں ہے نا، وہ پورے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہے. ان کی ذمہ داری پورے پاکستان کی حد تک جاتی ہے، ناٹ اونلی اسلام آباد، اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو دا کیپٹل آف پاکستان. دوسری چیز یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے صوبوں کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر انہوں نے کوئی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنائی جس کا ہم سن رہے ہیں کہ جی وہ کیبنٹ کے سامنے جائے گی، 25 تاریخ کو اس کی منظوری ہوگی، تو برائے مہربانی اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی ایک جامع طریقے سے اور بھرپور طریقے سے پروونسز شرکت کریں، تو پھر پروونسز کا انپٹ لینا بھی بہت زیادہ ضروری، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور سندھ، جس کے اندر شاید یہ خدشہ ہے کہ اس آپریشن کا بیکلیش آئے. تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو تیاری کرنی ہے ان آئی ڈی پیز کی، کیونکہ سوات کے آپریشن کے بعد جب 30 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی تھی تو اس کے بعد بڑے بہترین طریقے سے ان کے انتظامات ہوئے تھے، اور 3 ماہ کے اندر آپریشن کے بعد 3 ماہ کے اندر وہ آئی ڈی پیز واپس اپنے گھروں میں پہنچ گئے. نہیں، لیکن شرمیلا اس میں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اس میں یہ ہوا تھا، جی اس میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی دونوں کی مشترکہ حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، اور وفاقی حکومت بھی آپ لوگوں کی مشترکہ تھی. تو وہ جو آپ لوگوں کی آپس میں کوارڈینیشن تھی، وہ یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اور مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت ان کی بن پائے گی؟ دیکھیے یہ ایک نیشنل ایشو ہے، اور اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کس کی ہے، پروونشل گورنمنٹ کس کی ہے. آئی تھنک دس شوڈ بی بیونڈ پالیٹکس، بیونڈ پارٹی پالیٹکس. یہاں پر ایک بہت اہم اگر آپریشن ہونے والا ہے اور اس کے اندر ایک صوبہ ہے جس میں الگ حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں الگ حکومت ہے، میں یہی بات آپ سے کہہ رہی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو صوبے، کیونکہ پروونشل اٹانومی ہے نا یہاں پر، صوبے خود مختار ہیں، لیکن ٹیررزم کے حوالے سے ایک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی آتی ہے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ جی ہم نے آپریشن کے اندر جانا ہے، تو آپ نے صوبوں کو خاص طور پہ اعتماد میں لینا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پالیسی بنانی ہے، بیٹھ کے ایک پلان بنانا ہے، جہاں پر جو آپ کے لوگ نقل مکانی کریں ان کو اب ظاہری بات ہے وہ تو سہولت نہیں دے سکتے جو ان کے اپنے گھروں میں ہے، لیکن جو بہترین سہولیات ان کو مل سکتی ہیں اس دوران، کیونکہ وہ شدید مشکلات کا سامنا ان کو ہوگا، اور پروونشل گورنمنٹ کو بھی اس کو بڑا فیس کرے گی، فیڈرل گورنمنٹ سے ان کو مدد کی ضرورت درکار ہوگی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ابھی سے، بلکہ بیٹھ جانا چاہیے تھا، اٹس ٹو لیٹ ناؤ، کیونکہ اگر آپ مارچ کی بات کر رہے ہیں، مارچ از راؤنڈ دا کارنر، ابھی سے ایئر اسٹرائک شروع ہو گئی ہیں اور ابھی سے جو ہے ایک رد عمل آنا شروع ہو گیا، لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، تو باقاعدہ ان کے لیے ٹینٹ سٹیز یا جو بھی اسکول انتظامات کرنے ہیں اس حوالے سے جلدی اس پہ کام کرنا پڑے گا. سمن جعفری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کو بڑے تحفظات رہے ہیں، اس سے پہلے جو آپریشن رائے راست ہوا تب بھی، آپریشن رائے نجات ہوا تب بھی آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جو لوگ وہاں سے سیٹلڈ ایریا میں آتے ہیں ان کے لیے خیبر پختونخوا میں بندوبست کیا جائے. تو کراچی میں تو لوگ آئیں گے، پہلے بھی آئے تھے، اب بھی آئیں گے، یہ پاکستان ہے، ان کا ملک ہے، وہ آئیں گے، لیکن آپ کے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تھینک یو عمران صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے نہ صرف تحفظات تھے، ہمارے تحفظات ابھی بھی ہیں، اور تحفظات کا خدا نخواستہ مطلب یہ نہیں ہے بالکل بھی کہ جو آئی ڈی پیز ہیں وہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جی ان کا ملک ہے، وہ ضرور آئیں گے، بالکل وہ ضرور آئیں گے. ہم نے جب لاسٹ ٹائم 2009 میں جب آپریشن ہوا تھا، جب بھی متحدہ قومی موومنٹ نے صرف ایک رائے دی تھی، اور وہ رائے یہ تھی کہ جو بھی نقل مکانی کر آنے والے متاثرین ہیں ان کی بیسکلی رجسٹریشن ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کے اندر یا ان کو کاموفلاج کر کے کوئی ان کے ساتھ غیر ایسے ایلیمنٹس تو نہیں آتے جن کی وجہ سے جو ہے خطرہ مزید بڑھ سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی ریڈیکیول کیا گیا، جی اس وقت بھی بڑا ریڈیکیول کیا گیا متحدہ کی اس بات کو، اس کو بڑا ایتھنک رنگ بھی دینے کی کوشش کی گئی، اس پہ پالیٹکس بھی کی گئی. بہرحال جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ انہی لوگوں کے اندر انفلٹریٹ کر کے، کاموفلاج کر کے وہ سارے ایلیمنٹس کراچی میں آ گئے جنہوں نے مزید جو ہے وہ خطرہ پیدا کر دیا ہے. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ سب کے سامنے 33% آف دا سٹی، اور آج تو قائم علی شاہ صاحب جو ہیں چیف منسٹر آف پاکستان سندھ، انہوں نے بھی اس بات کو جو ہے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ایسا ہے. تو جی ہماری رائے پہلے بھی یہی تھی، ابھی بھی ہماری رائے یہ، جیسے شرمیلا بی بی نے بھی فرمایا، انٹیلیجنس شیئرنگ کی بہت ضرورت ہوگی، آپ نے بھی یہی بات کہا. سیکنڈلی آن بورڈ لینا پڑے گا تمام صوبوں کو. یہ مفروضہ کہنا کہ جی صرف کراچی میں ایسا ہونے والا ہے، خدا نخواستہ یا پشاور میں بیک لیش آئے گا، آئی تھنک پورے پاکستان میں نیشنل ایشو ہے، بالکل سب کو بیٹھ کر اس پہ بات کرنی ہے. ایگزیکٹلی جس طرح سے ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں پورے تمام جتنے بھی پروونسز ہیں ان کو، ان کے جتنے بھی جو ایگزیکٹو باڈیز ہیں ان کو بیٹھ کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، انٹیریئر منسٹر صاحب کو، سب کو، جیسا اے پی سی ہوئی تھی اسی طریقے کا ایک اجلاس بلا کے انٹیلیجنس شیئرنگ اور کوارڈینیشن جتنی اچھی ہوگی اتنا اچھا جو ہے یہ آپریشن اتنا بہتر ہو جائے گا. سمر مجھے ایک بریک لینی ہے، میں بریک لے لیتا ہوں. بریک
ब्रेक से नाज़रीन वापस आएंगे तो दो बड़े अहम नुकात हैं। एक प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा जो वज़ीरिस्तान का मैप है और देखेंगे कि वहां से रास्ते कहां कहां निकलते हैं। वज़ीरिस्तान से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, कुछ रास्ते अफगानिस्तान में भी जाते हैं। अगर शिद्दत पसंद अफगानिस्तान चले जाते हैं तो फिर वो कितने इफेक्टिव होंगे, अफगानिस्तान गवर्नमेंट का क्या किरदार होगा, पाकिस्तान तब क्या कर सकेगा, ये बड़ा एक अहम सवाल है क्योंकि उनके पास भागने का रास्ता मौजूद है और अफगानिस्तान जो है वो इन मामलात में उसका पाकिस्तान के साथ रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। और दूसरा ये जो एक बहस है कि कराची में आखिरी मार्का होगा, इसके कितने खदशात हैं और कितने इम्कानात हैं कि ऐसा होगा, इस पर बात कर लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, मैं सरद मसूद साहब के सामने रखना चाह रहा हूँ। तो साहब ये जनरल साहब बताइएगा कि जिस तरह दुनिया में तहरीकें चलती रही हैं, अक्सर उनकी हम मिसालें देते हैं। श्रीलंका की मिसाल दी जाती है, अमेरिका में तहरीकें चली उसकी मिसाल है, भारत में खालसा तहरीक है। वहां पे जिन लोगों ने तहरीकें चलाई उनके चेहरे पहचाने जाते थे, उनकी जिसामत पहचानी जाती थी, उनकी शनाख्त बिल्कुल अलग थी। अब पाकिस्तान में जो हम तालिबान कहते हैं या जो लोग तालिबान के साथ मिले हुए हैं, उनके चेहरे या तो पश्तून हैं या पंजाबी हैं, वो बिल्कुल आम आदमी की तरह दिखते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। आपको लगता है ये भी एक चैलेंज हो सकता है? तो इसमें किसी अलग मैकेनिज्म की जरूरत है निपटने के लिए? जी, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बात दरअसल ये है कि ये इतना आसान नहीं है। इसी वजह से देखिए जो हुकूमत थी और आर्मी भी बड़ी मोहतात रही है। लेकिन ये है कि इस किस्म की जो आप इसको इंसर्जेंसी कहें, देखिए इंसर्जेंसी भी एक हद तक है पाकिस्तान में, लेकिन दहशतगर्दी भी है और इंसर्जेंसी और दहशतगर्दी में मिलाप भी है। इसलिए कि जो इलाके अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो दहशतगर्दी के फिर गढ़ बन जाते हैं। वहीं प्लानिंग होती है, वहीं से हर चीज़ सोची जाती है, फिर वहीं बारूद भी आता है, वहाँ से लोग भी फिर प्लान करके भेजे जाते हैं। तो इस किस्म से ऐसे इलाके जो होते हैं तो फिर उनके हेवन्स बन जाते हैं। तो देखना ये है कि हमने इसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज करना है। एक तो ये कि उनकी क़यादत जो है उसको फोकस करना चाहिए, एक चीज। उसके बाद उनको देखना चाहिए कि उनके जो रिसोर्सेज हैं, यानी उनको कहाँ से पैसा मिल रहा है, उनके क्या सप्लाई लाइन जो है उनकी बिल्कुल फंड्स आ रहे हैं और अंदरूनी लिहाज से अगर फंड्स आ रहे हैं तो उसको किस तरीके से रोका जाए। और फिर ये भी देखना है कि उनके यहाँ जो शहरों में हैं वो कौन सपोर्टर्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इंटेलिजेंस में, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज में आपस में ताउन होना, उसके साथ साथ फिर एक एक्शन होना, बहुत ही यानी मतलब एक जामे प्लान की ज़रूरत है और लोगों की हिमायत हासिल करना सबसे अहम है। इसमें जब तक आप लोगों की हिमायत नहीं हासिल करेंगे आप ये जंग जीत ही नहीं सकते। तो एक छोटी सी चीज मैंने आपसे, एक बिल्कुल छोटी सी चीज मैंने बार बार ये कहते हैं कि सिर्फ सारा जो फोकस है वो मिलिट्री ऑपरेशन पर नहीं है और हुकूमत और आर्मी भी ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन करें, इसके साथ साथ आप जो एक जामे पॉलिसी बनाएं उसके हर एलिमेंट्स के ऊपर आप इस वक्त इन पैरेलल काम करें और इसी सूरत में आप इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छा जनरल साहब, मुझे एक छोटी सी चीज जनरल साहब मुझे आपसे पूछनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो नकल मकानी कर रहे हैं लोग, आपके ख्याल में इनको एक मखसूस इलाके तक महदूद रखना वक्त की जरूरत है? क्या ऐसा होना चाहिए? ये डुएबल है और ये मुनासिब होगा? देखिए, मैं एक तो ये कहूंगा कि आप जब लोगों को यहाँ से इनकला होता है उनका और बेचारे नकल मकानी करते हैं तो उनकी इतनी परेशानियां हैं और उनमें से 99% से ज्यादा लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो कि मासूम हैं और उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे तो ख्याल में एक तो हमारी स्टेट की और इसके साथ साथ जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को एक फार्म पे रखा जाए और हुकूमत इनके लिए बंदोबस्त करे, वरना इन लोगों के साथ बड़ा जुल्म होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब इनका इनकला होता है तो जाहिर है हमारी जो सरहद है वो इतनी पोरस है कि जब तक आपस में अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की अफवाज में, इंटेलिजेंस फोर्सेस में और हुकूमत में ताउन न हो और अमेरिकन के साथ भी ताउन न हो और नेटो के अफवाज के साथ, तो ये बहुत मुमकिन है कि जो आप इनके तमाम जो जी जनरल साहब बिल्कुल इस नुक्ते पे मैंने आपसे बात करनी है। मैं नाजरीन को कुछ विजुअल दिखाऊंगा, फिर मैं आपसे इस नुक्ते पे बात करूंगा। ये बड़ा अहम स्ट्रेटेजिक मामला है। और मुराद सईद साहब ये बताइए कि
کس علاقے میں آپ بندوبست کر رہے ہیں لوگوں کو ٹھہرانے کے لیے، اور کیا واقعی میں آپ کی حکومت نے اس بارے میں پہلے سے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے؟ وفاقی حکومت کے ساتھ آپ کا کوئی چیزیں طے پا گئی ہیں؟ جس طرح آپریشن راہ راست میں تو پہلے سے طے تھا کہ لوگ آئیں گے، اس جگہ پہ ان کو رکھا جائے گا، فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں ابھی نظر نہیں آ رہی ہیں، اور اگر لوگوں کے پاس اسلحہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا کچھ غلط ایلیمنٹ آ رہے ہیں تو ان کو چیک کرنے کے لیے کوئی میکینزم ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں عمران کے ایک تو وفاقی حکومت نے جس طرح کہ آپ نے کہا کہ آپریشن کا اگر فیصلہ ہوا ہے، ابھی جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قسم کا ریئیکشن آ رہا ہے. آیا اگر آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے تو تمام صوبوں اور وفاق کے درمیان ایک پراپر کوارڈینیشن کی ضرورت ہوگی. میں خود ابھی پی ڈی ایم ہے جو ہمارا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ان کی ایک میٹنگ سے اٹھ کے یہاں پہ آ رہا ہوں. وہاں پہ اس قسم کی چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، پالیسی اور پلاننگ بھی تیار کر رہے ہیں، لیکن وفاق کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ یہاں پہ کیونکہ ایک بہت بڑا برڈن آئے گا. عمران آپ یہ دیکھیں کہ جب سوات میں آپریشن ہوا تو ان لوگوں کو ایک جگہ پہ رکھنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اگر غریب لوگ ہیں ان کا کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، سب نے اپنے گھر بار چھوڑے تو کوئی آئی ڈی پیز کیمپس جو حکومت نے بنائے تھے وہاں پہ رہے. لیکن زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی تھی جو سوابی میں، چارسدہ میں، مختلف جگہوں پہ اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہرے. اور جس طرح کہ آپ کو ساؤتھ وزیرستان کا آپریشن یاد ہوگا کہ اس میں مسعود ٹرائب جو تھا وہ 2 جگہوں پہ ان کی رہائش مطلب زیادہ تعداد میں ہے. ایک وہ ڈی آئی خان منتقل ہو گئے، ٹانک ڈی آئی خان، اور دوسرا کراچی میں. تو ہوا یہ کہ جو لوگ کیمپ میں رہنا چاہتے تھے یا جن لوگوں کے پاس مطلب کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں تھے تو وہ زیادہ تر وہاں پہ رکے. لیکن مختلف صوبوں میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایک پراپر کوارڈینیشن چاہیے ہوگی صوبوں کے بیچ اور مرکز کے بیچ. دوسرا جو جنرل صاحب نے بات کی کہ آپ کا افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر لگتا ہے تو ایک کوارڈینیشن آپ کو وہیں پہ بھی چاہیے ہوگی. اور تیسری بات یہ کہ عوام کو میں لینا اور عوام کو، کیونکہ سب سے بڑی جو ذمہ داری اٹھائی تھی سوات آپریشن میں یا ملاکن ڈویژن میں جو آپریشن ہوا تھا، 25-30 لاکھ جو آئی ڈی پیز کی شکل میں باہر آئے تھے، اس میں عوام نے، ہمارے چارسدہ، سوابی، مردان اور پشاور کے عوام نے بہت زیادہ لوگوں کو، بڑی تعداد میں لوگوں کو انہوں نے اپنی جگہوں پہ رہائش کا اور ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے کا انتظام انہوں نے کیا تھا. اب صوبائی حکومت کی ذمہ داریاں ہے، لیکن اس میں ایک فیکٹر تھا نا، اس میں ایک فیکٹر تھا کہ اس وقت اس آپریشن کے حق میں صوبائی حکومت بھی تھی اور وفاقی حکومت بھی تھی. ابھی آپ دونوں حکومتیں فی الحال آپریشن تو ہو رہا ہے، وہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن آپریشن ہو رہا ہے، لیکن آپ دونوں جماعتوں کے اندر وہ ہم آہنگی نظر نہیں آ رہی. کوارڈینیشن کے حوالے سے بھی نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ کوارڈینیشن ہونی چاہیے. کب ہونی چاہیے؟ کام تو شروع ہو گیا ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شرمیلا فاروقی صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بھی یہ بات کر رہی تھی، یا مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. کام تو شروع ہو چکا ہے، یہ کوارڈینیشن آپ کو لگتا نہیں کہ لیٹ ہو گئی ہے کافی؟ لوگ زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور چیزیں جن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت تھی وہ بعد میں شاید کنٹرول میں نہ آ پائیں. دیکھیے عمران صاحب، سب سے زیادہ ذمہ داری تو وفاق کی بنتی ہے، کیونکہ اس وقت وفاق میں حکومت میاں صاحب کی ہے اور 2 صوبوں میں، 3 صوبوں میں الگ حکومت ہے. پنجاب میں تو ظاہری بات ہے ان کی حکومت ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ سندھ کے ساتھ ابھی تک کوئی نہ انٹیلیجنس شیئرنگ، نہ کسی قسم کا کوئی جامع کوئی پلان بنایا گیا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی انٹرنل سیکیورٹی جو پالیسی ان کی اس کو شیئر کیا گیا ہے. مراد صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا کے ساتھ شیئر کی گئی ہو. بالکل میں سمجھتی ہوں کہ دیر تو ایک سیکنڈ یہ پوچھ لیتے ہیں مراد سعید صاحب، کوئی شیئرنگ ہوئی ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی شیئرنگ ہوئی ہے مراد سعید آپ کے ساتھ؟ نہیں عمران صاحب، اس حوالے سے ابھی تک جو کچھ کر رہے ہیں ہم اپنی بہاف پہ جو شرمیلا فاروقی صاحب آپ کنٹینیو کیجئے. ہم اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. دیکھیے اٹس بیٹر لیٹ دین نیور. ابھی بھی اگر فیڈرل گورنمنٹ تمام چیف ایگزیکٹوز کو اگر کانفیڈنس میں لے، جس طرح پہلے ایک کیبنٹ میٹنگ بلائی تھی اور اس میں جس طرح کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اس طریقے سے تمام چیف منسٹرز کو بلائیں. ہر صوبے کے الگ ڈائنامکس ہیں اور یہ بیک لیش جو ہے یہ پورے پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی شہر، کسی بھی دیہات، کسی بھی علاقے میں ہو سکتا ہے.
خدا نخواستہ. اور یہ جو آئی ڈی پیز کی ہم بات کر رہے ہیں, جو نقل مکانی لوگ کر رہے ہیں, دیکھیں یہ پاکستان کے شہری ہیں, ہم ان کو کسی بھی باؤنڈری پہ باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ جی آپ فلاں صوبے میں داخل نہ ہو. پنجاب نے تو پچھلی دفعہ سوات کے آپریشن میں کیا تھا, اپنی باؤنڈریز انہوں نے بند کر دی, لیکن یہ غیر آئینی بات ہے اور یہ غیر جمہوری بات ہے اور غیر انسانی بات ہے کہ اگر آپ یہ کریں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ بالکل ان کی رجسٹریشن کرائیں, ان کا ڈیٹا ہونا چاہیے, ان کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے. دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے رشتہ دار ہوں گے ملک کے کسی حصے میں, وہ ان کے پاس جا کے رہنا چاہیں گے. ہر کوئی تو نہیں چاہے گا کہ وہ ٹینٹ میں جا کے رہے. میں نے سوات میں جب یہ نقل مکانی لوگوں کو دیکھیں شرمیلا, لوگوں کو اپنے بچوں کو فیڈ کرنا ہے, وزٹ کرنے کے لیے گئے تھے, لوگوں کو دیکھیے روزگار چاہیے, وہ بڑے شہروں کا رخ تو کریں گے. میں بتا رہی ہوں کہ بہت شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے, اور خاص طور پہ جو لوگ نقل مکانی کرے ان پہ رحم کرے. آپ ان کو بہترین سے بہترین سہولات بھی اگر دیں تو پھر بھی آپ کوئی اپنا گھر باہر ہر چیز چھوڑ کے جب آپ ٹینٹوں میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ شدید مشکلات کا اس کو سامنا ہوتا ہے. یہ بڑی کرب کی بات ہے. مطلب آپ یقین کریں, جب ہم وزٹ کرتے تھے وہ کیمپس تو ہم سے دیکھا نہیں جاتا تھا, اور بچے تھے چھوٹے, ڈسٹرب تھے, اور یہ ان کی سائیکولوجیکلی ان کے ساتھ یہ جو ایک امپیکٹ ہے کانفلکٹ کا, یہ ہمیشہ تمام عمر رہ جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ حکومت کا فرض یہ آتا ہے, ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ تمام سہولیات کا بیک وقت کے علاوہ پہلے یہ پرو ایکٹیو اپروچ کی بات ہونا چاہیے تھا, لیکن ابھی نہیں ہوا, لیکن ابھی بھی ریٹ نہیں ہوا, ابھی بھی کر دینا چاہیے. سمجھ جعفری صاحبہ, یہ کس بنیاد پر تاثر پھیل رہا ہے, اور بلکہ ایم کیو ایم کے کچھ حضرات نے یہ چیزیں شیئر بھی کی ہیں ہمارے ساتھ, سوشل میڈیا بھی یہ آ رہا ہے کہ یہ جو آخری مارکہ ہوگا دہشت گردی کی جنگ کے حوالے میں, یہ کراچی میں ہوگا. آپ کو بلیو ہے اس بات پہ؟ عمران صاحب, آپ نے اپنے جب آپ انٹرو دے رہے تھے تو آپ نے اس میں ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ مفروضہ ہے, اور مفروضوں کی بنیاد پر کسی بھی چیز کا تعین کرنا میرے خیال میں پریمیچور بھی ہوتا ہے اور امیچور بھی ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ تاثر اس لیے بن رہا ہے کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ وہ واحد جماعت ہے, اور قائد تحریک یہ رپورٹس آئی ہیں نا, ایکچولی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تو ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ طالبان جو ہے اس کا کراچی کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس پہ طالبان کا قبضہ ہے. الطاف حسین صاحب اکثر اس بارے میں بات کرتے رہے ہیں, تو جی کریں. میں اپنی بات اگر کمپلیٹ کر لوں عمران صاحب, آپ مجھے میرا پوائنٹ دینے کے لیے یہاں بٹھایا ہے آپ نے مجھے. جی, قائد تحریک الطاف حسین وہ واحد میرے خیال میں لیڈر ہیں جو کہ بہت ہی بالکل پرسسٹنٹ اور کنسسٹنٹلی اس خطرے کی طرف نشاندہی دے رہے تھے, اور متحدہ قومی موومنٹ جو کہ ان باربرزم کا جو شکار رہی ہے, ہمارے سٹنگ 3 MPs کو شہید کیا گیا. اس کے علاوہ الیکشنز کے دوران, اپنے کیمپیننگ کے دوران دیکھا ہمارے کئی کارکنان جو ہیں ان کو بھی شہید کیا گیا. تو جی ہاں, یہ تاثر بن ضرور رہا ہے, اور آپ نے جیسے بھی بالکل صحیح اس نشاندہی کی وال اسٹریٹ جرنل والی جو رپورٹ ہے اس کی بھی, ہم تو بہرحال 2007 کے آخر اور 2008 کے اوائل سے یہ بات کر رہے ہیں. مگر دیکھیں پورا پاکستان جو ہے نا خاکم بدہن اس کا نشانہ بن سکتا ہے. ابھی 2 دن پہلے انٹیریئر منسٹری کی جو میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں قائمہ کمیٹی کی, اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ سلیپر سیلز موجود ہیں راولپنڈی میں بھی, اسلام آباد میں بھی. گو کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے اس کی تردید کی ہے کل. بہرحال سلیپر سیلز موجود ہیں پاکستان کے تمام حصوں میں, لیکن یہ تاثر دے دینا, لوگوں کو ڈرانا یا لوگوں میں یہ خوف و ہراس پھیلانا کہ جی کراچی صرف نشانہ بنے گا, اللہ نہ کرے ویسے کوئی بھی علاقہ جو ہے وہ اس چیز کا نشانہ بنے, لیکن وہی والی بات ہے کہ کوارڈینیشن بہت ضروری ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہمیں پریپیئر ہر وقت رہنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کل ایک بہت بڑی ریلی کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, جس پہ ہم نے سب لوگوں کو انوائٹ کیا ہے. شرمیلا بھی بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان کو بھی انوائٹ کروں گی کیونکہ یہ کراچی میں ہی رہتی ہیں, تو میں ایک دفعہ اور اپنی جو ایکسٹینڈ کروں گی ان کو انویٹیشن, بیکاز دس از نان پارٹیزن. دیکھیں یہ ایشو جو ہے نیشنل ایشو ہے, اس کے اوپر پالیٹکس کرنا بالکل بیکار بھی ہے اور غلط بھی, اور ایتھیکلی بھی رانگ ہے, مورلی بھی رانگ ہے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ہم اس ٹائم سے اس وقت سے نکل چکے ہیں. آئی تھنک ایوری ون شوڈ بی آن دا سیم پلیٹ فارم. میں سب کو جتنی بھی پروگریسو, لبرل اور پرو پاکستانی فورسز ہیں ان سب کو انوائٹ کر رہی ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی, کہ کل وہ ہمیں 3 بجے شارع قائدین کراچی پہ ضرور جوائن کریں. یہ ہم نے ایک ابتدا کی ہے لوگوں میں اپنی جو آرم فورسز ہیں جی حق میں, جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے پاک فوج اور اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, صرف پاک فوج ہی نہیں, پولیس بھی ہے, رینجرز بھی ہیں, جو لوگ اس وقت طالبان جو کامن اینیمی ہے پاکستان کا اس کے خلاف کر رہا ہے, ان کے لیے ہم نے کل انشاءاللہ یہ ریلی کی ہے. تو وہی والی بات ہے کہ یہ کہہ دینا, یہ مفروضے پہ بات کرنا کہ جی کراچی میں ہی فائنل, میرے خیال میں اس کی صرف وجہ یہ ہے. ایک بریک مجھے لینی پڑے گی ناظرین, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. تو 28 فروری تک القاعدہ نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے, تو یہ جو جنگ بندی ہے اس کے پیچھے کیا ہے, کوئی اور اسٹریٹجی تو نہیں بن رہی, اس پہ بات کر لیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ وزیرستان سے جو راستے نکلتے ہیں اس پہ اب ٹیکنیکل کچھ ہم نے گفتگو کرنی ہے جنرل صاحب سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب, بنوں سے میران شاہ تک 72 کلومیٹر کی سڑک ہے اور وہ آئی ڈی پی سے بھری ہوئی ہے. اب
سوال ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کہ 28 تاریخ تک القاعدہ نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، وہ شام میں اور عراق میں وہاں پہ بھی مصروف ہیں. یہ کوئی اسٹریٹجی بن رہی ہے یا واقعی میں حالات پھر دوبارہ سے سیز فائر کی طرف جا سکتے ہیں؟ آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ اب سیز فائر ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ القاعدہ سے زیادہ بہت اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ میں ایک قسم کا ملاپ ہے، جو کہ افغان طالبان سے ویسے نہیں ہے جیسے کہ تحریک طالبان پاکستان سے ہے، اور القاعدہ کا لشکر جھنگوی سے بھی ہے. بالکل. اگر القاعدہ وہ سیز فائر کرتا ہے تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ اصل تو بات دراصل یہ ہے کہ کیا ہم تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ واقعی میں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے راضی ہے، اور سنجیدگی سے اور نیک نیتی سے، اور اگر ہے تو پھر ماضی میں کیوں نہیں انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا؟ کیا وجوہات تھیں جن کے بنا پر انہوں نے نہیں کیا؟ اور پھر اب جو بیانات وہ دے رہے ہیں، جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ ہم تو آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو سرحدوں کو نہیں مانتے، ہم تو آپ کے اسلام کو نہیں مانتے، تو پھر اگر وہ کوئی چیز مانتے ہی نہیں ہیں تو القاعدہ اگر 28 فروری تک جنگ بندی یا دہشت گردی نہیں کرتا ہے تو اس کے کوئی خاص معنی نہیں رکھتے، اور ہم تو القاعدہ کو ماننے بھی نہیں تیار ہیں، اس لیے کہ القاعدہ تو ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے اس کی مخالفت بالکل اس کی شدید مخالفت ہے. ایک چیز اور میں دکھانا چاہ رہا ہوں جنرل صاحب، اکوموڈیٹ کر ایک چیز اور میں دکھانا چاہ رہا ہوں رانا صاحب، دکھائیے گا ویژول. ناظرین، یہ وہ میپ ہے شمالی وزیرستان کا، میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، پروگرام کے شروع میں نے ذکر کیا تھا. یہ شمالی وزیرستان کا میپ ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف اس کے افغانستان ہے، ایک بہت بڑی بارڈر ہے، اس کا بہت بڑا بارڈر ہے جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے. وہاں پہ 3-4 شہر ہیں افغانستان کے، اور باقی کچھ بارڈر جو ہے وہ اس کا پاکستان کے علاقوں کے ساتھ لگتا ہے. کچھ ایریا جو ہے وہ جو فوج کے کنٹرول میں ہے جنوبی وزیرستان، وہ اس طرف لگتا ہے. تو اگر جنرل صاحب یہ لوگ طالبان افغانستان کی طرف چلے جاتے ہیں، جن سے پاکستان فورسز اس وقت جن کے ساتھ جن شدت پسندوں سے لڑ رہی ہیں، اگر وہ افغانستان کی طرف چلے جاتے ہیں تو افغانستان کے ساتھ تو ہمارا ریکارڈ اچھا نہیں ہے. افغانستان میں تو آلریڈی کہا جا رہا ہے کہ فضل اللہ وہاں پہ ہے، کچھ اور ایلیمنٹ ایسے وہاں پہ ہے جو پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، اور انڈین انفلوئنس وہاں پہ بہت زیادہ ہے. تو ہمارے لیے مشکلات بڑھ نہیں جائیں گی آپریشن کے باوجود؟ جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے. تو یہی تو کوشش ہے ہماری پاکستان حکومت کی، اور میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے جو کوششیں کی ہیں کہ افغانستان سے تعلقات کو بہتر کیا جائے، انڈیا سے بھی تعلقات کو بہتر کیا جائے، اس لیے کہ افغانستان کی بھی بقا اور افغانستان کا بھی استحکام جو ہے وہ اسی پر منحصر ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں کس قسم کا تعاون ہوتا ہے. اگر پاکستان اور افغانستان تعاون کرتے ہیں ہر معاملات میں، چاہے وہ انٹیلیجنس کا ہو یا ملٹری آپریشنز کا ہو یا سرحد کی بارڈر مینجمنٹ ہو، تو اسی صورت میں دیکھیے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ کوئی نتیجہ خیز کارروائیاں کر سکیں گے. ورنہ ہوگا یہ کہ یہاں سے، جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور ابھی فضل اللہ صاحب تو ادھر موجود ہی ہیں، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں طرف اس وقت پناہ گاہیں ہیں جو کہ ایک دوسروں کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان لوگوں پر ایسا پریشر رکھا جائے کہ یہ ممکن نہ ہو سکے، اور اس میں دونوں ممالک کی سوچ میں بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی پالیسیز میں ہم آہنگی لانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دونوں ممالک کا بقا اسی میں ہے. جی، سمن جعفری صاحب، لیکن یہ ممکن ہے یا نہیں؟ سمن جعفری صاحب، کل آپ لوگ ایک مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں پاک فوج کے حق میں، شہداء کی یاد میں، اور پاک فوج کو آپ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ باقی تمام پارٹیز کو بھی، آپ ریلی جو نکال رہے ہیں، باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، بلکہ یہ چیزیں پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تھی؟ آپ اکیلی جماعت اگر یہ کام کر رہی ہے اس وقت، اور باقی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور باقی جماعتیں فی الحال مظاہرے تو نہیں کر رہی، پی ٹی آئی کل ایک لاہور میں مظاہرہ کر رہی ہے پیس کے لیے، اور ان کا مقصد تھا کہ مذاکرات ہوں اور لڑائی نہ ہو، تو اس سے کنفیوژن پھیلے گا، اختلافات بڑھیں گے نہیں آپ کو لگتا ہے؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ، میں یہی سوال آپ کی طرف لے جاتا ہوں کہ ضروری ہے کہ فوج کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے، پولیٹیکل لوگ ان کو سپورٹ کریں، قوم باہر نکل کے سپورٹ کرے، یہ سپورٹ بہت ضروری ہے جو ایم کیو ایم کرنے جا رہی ہے. دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ پاک فوج کے پیچھے اس وقت پوری عوام ہے، اور یہ ایک سمبولک میسج ہوتا ہے
کہ فوج جو کارروائی کر رہی ہے اور بڑی اچھی طریقے سے کرے، دے آر الٹیمیٹ ڈیفینڈرز، تو سمبولکلی جو جماعت چاہے سول سوسائٹی جس طریقے سے کینڈل ویجل نکالتی ہے، پیپلز پارٹی نے مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر پیس ریلیز نکالی ہیں، ایم کیو ایم کل یہاں پر کراچی کے اندر ایک جلسہ کر رہی ہے، اسی طریقے سے دیگر لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقے سے اپنی سپورٹ شو کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ آئی تھنک اس وقت فوج کا مورائل بوسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا مورائل بوسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہاں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ شہید ہو رہے ہیں آپ کو مجھے تحفظ دینے کے لیے، اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جہاں پر آپ ایک فیس لیس اینیمی کو فیس کر رہے ہیں، اور وہاں پر میرا خیال ہے کہ جب تک پوری قوم یکجا ہو کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرے گی، میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ضرور۔ سمن کو آواز آ رہی ہے؟ سمن آپ کو سوال اگر آپ نے میرا سن لیا تو جواب دیجیے پھر اس سوال کا کہ جی میں بالکل دے رہی ہوں۔ عمران، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ میڈیا نے نیریٹو دینا شروع کر دیا تھا، نا بلیم نہیں کیا جا سکتا میڈیا کو جس طریقے سے ان کے اوپر اٹیکس کیے جا رہے تھے، لیکن کچھ فورسز ایسی ہیں جو کہ اس وقت مورائل ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، پاک فوج کا بھی کچھ ایک کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے خدا نخواستہ پاک فوج جو ہے اس آپریشن کے لیے تیار نہیں ہے یا کیپیبل نہیں ہے۔ کل ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ پاک فوج کو مورل سپورٹ دینے کے لیے ہم آن گراؤنڈ موجود ہوں گے، ہم خود نکلنے کو تیار ہیں سڑکوں پہ، آلدو ہمیں پتہ ہے کہ خطرات کتنے ہیں، ہمارے تمام لیڈرز جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ ہٹ لسٹ پہ ہیں، لیکن پھر بھی ہم آن گراؤنڈ نکلیں گے فوج کو مورل سپورٹ دینے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا سمن۔ میں نے آپ کے پروگرام کے توسط سے سب کو انوائٹ کیا، بالکل آپ نے انوائٹ کیا، آپ نے پہلے بات کی، اس حوالے سے اب پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ ناظرین، دو بڑے اہم مسئلے آج ڈسکس ہوئے، ایک تو اگر یہ طالبان فوج سے لڑتے ہوئے افغانستان کی طرف چلے جاتے ہیں تو افغانستان کی گورنمنٹ کا کردار بڑا اہم ہو جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ پاکستان اپنے معاملات کو کیسے ڈیل کرتا ہے۔ وہاں امریکہ کا انفلوئنس بھی ہے اور انڈیا کا انفلوئنس بھی وہاں پہ موجود ہے، ایک چیز یہ ہے، اور دوسرا جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ان کا بوجھ اٹھانا چاہیے اپنے کاندھوں پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہونا یہ چاہیے کہ امن آ جائے۔ عمران خان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔